नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हम दूसरे सबक की तमारीन पर थे। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि न्यू बुक 6 और ओल्ड बुक 3 के जो तमारीन है ना, उसकी नंबरिंग में थोड़ा सा फ़र्क इन्होंने किया है। अब इसे देखें, ये हमारी न्यू बुक 6 है। अब इस न्यू बुक 6 में देखें, ये पहला सवाल है और देखें इस सवाल को कोई नंबर नहीं दिया गया, तो इसी वजह से ये सवाल जो दूसरा है ना, ये ओल्ड बुक में तीसरे नंबर पर है, क्योंकि दूसरे नंबर वाले सवाल को यहाँ पर इन्होंने नंबरिंग नहीं दी है और ओल्ड बुक में वो दूसरे नंबर का सवाल है और ये तीसरे नंबर का सवाल है। और अभी जो हमने ये सवाल करना है ना, ओल्ड बुक 3 में ये चौथे नंबर का सवाल है। तो इस सबक की जो तमारीन है ना, उसके सवालात की नंबरिंग में फ़र्क है, लेकिन सवालात बराबर हैं, कम या ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बराबर हैं। तो अगर आप न्यू बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो न्यू बुक 6 के दूसरे सबक की तमारीन के तीसरे सवाल पर आ जाएं, और अगर आप ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओल्ड बुक 3 के दूसरे सबक की तमारीन के चौथे सवाल पर आ जाएं। यहाँ इसका नंबर 3 है ना, तो ओल्ड बुक में ये सवाल नंबर 4 है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सवालात बराबर ही हैं, कम या ज़्यादा नहीं है। दोनों बुक्स में सेम सवाल आते हैं, बस नंबरिंग में यहाँ पर इनसे फ़र्क हो गया है। तो ये सवाल है अय्यिन नौअ कुल्लि वाविन। अब इस अय्यिन के क्या मानी है मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके मानी है निशानदही करें, यानी स्पेसिफाई करें, यानी कि निशानदही करें हर किस्म के वाव की। मिम्मा वरदा फिल जुमलतिल आतियती, जो कि आए हैं दिए हुए जुमलों में। अब इस वरदा को देखें, ये कौन सा फ़ेल है? ये फ़ेल है वरदा यारिदू, और इसके मानी हैं मेंशन्ड, दिए गए, मज़कूर, यानी कि हर किस्म के वाव की निशानदही करें जो कि दिए गए जुमले में आए हैं। तो चलिए, अब जुमला है वल्लाही मा गिब्तु यौमन व अना सहीहुन ला हाज़िहि सनता वला सनतल मादियता। अब इस वल्लाही को देखें, ये कौन सा वाव है? जी हाँ, ये वावुल कसम है। देखें, वावुल कसम की ये निशानी होती है कि इसके बाद वाला इसम मजरूर हो जाता है। इस वाव की वजह से इसम मजरूर हो जाता है, यानी कि ये वाव क्या होता है? ये हर्फ जर होता है और इसके बाद आने वाला इसम मजरूर हो जाता है। इस वाव के मानी होते हैं कसम है। अब देखें ना, यहाँ पर वल्लाही के मानी क्या हुए? अल्लाह की कसम है। मा गिब्तु यौमन, मैं एक दिन भी गैर हाजिर नहीं हुआ। व अना सहीहुन, इस हाल में कि मैं ठीक ठाक हूँ। ला हाज़िहि सनता वला सनतल मादियता। तो अब देखें, ये ला क्या है? ये ला अन्नाफिया है, और हाज़िही ये क्या है? बताएं, गैस करें। देखें, असनता क्या है? ये ज़र्फ है, तो इससे पहले जब हाज़िही आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे कि ये हाज़िही ज़र्फ है और असनता इसका बदल है। ठीक है, अगर असनता पहले होता तो हम इसे ज़र्फ कहते हैं, लेकिन जब ज़र्फ से पहले इस तरह कोई इसम इशारा आ जाता है तो हम कहते हैं कि अब ये ज़र्फ है और असनता इसका बदल है। और फिर ये वाव क्या है? ये हर्फ अतफ है, और ला ये ला अन्नाफिया है। अब देखें, असनता पहले आ गया ना, इसलिए अब हम ये कहेंगे कि ये ज़र्फ है। और अल मादियता, अब देखें ना, इसमें अल आ गया है और ये मंसूब है। इसका मतलब है कि ये इस अल सनता की नात है। अल मादियता क्या है? नात है। तो अब यहाँ पे देखें, ये पहला वाव क्या था? ये वावुल कसम था, और दूसरा वाव ये वावुल हाल है, और फिर यहाँ पर ये वाव क्या है? ये हर्फ अतफ है। तो हमने हर किस्म के वाव की अब निशानदही कर ली है।
تو چلیے اب اس پورے جملے کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. یعنی کہ اللہ کی قسم میں ایک دن بھی غیر حاضر نہیں ہوا اس حال میں کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت مند ہوں، نہ اس سال اور نہ پچھلے سال میں، گزرے ہوئے سال میں. چلیے اب آگے چلتے ہیں. چوتھا سوال ہے اکمل کل جملۃ مما یأتی بجملۃ حالیۃ مناسبۃ. واو جمع جملۃ اسمیۃ. یعنی کہ ہم نے دیے گئے تمام جملوں کو مکمل کرنا ہے ایک حالیہ جملے کے ساتھ. یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، واو الحال کو لگانا ہے اور ایک جملہ اسمیہ کو لگانا ہے. چلیے پہلا سوال ہے دخلت المسجد بلینک. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے تو ہم واو الحال کو لگائیں گے، وا لکھیں گے اور پھر جو مناسب ہمیں لگے اس طرح کا ایک جملہ اسمیہ بنا کے لگانا ہے. تو چلیے اب ہم یہاں پر لکھتے ہیں والامام یخطب. یعنی کہ میں مسجد میں داخل ہوا جبکہ امام خطبہ دے رہے تھے. آپ چاہیں تو یرکعو بھی لکھ سکتے ہیں، یقرأ الفاتحہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی مرضی ہے، اپنی مرضی کے جملے سے اسے مکمل کریں. چلیے اب دوسرا جملہ ہے وصلت الطائرۃ مطار جدہ. یعنی کہ جہاز جدہ کے ایئرپورٹ میں پہنچا. اب یہاں پہ کیا لکھیں ہم، وَأَنَا نَائِمٌ جبکہ میں سویا ہوا تھا. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اگلا جز ہے حججت بلینک. کیا لکھیں یہاں پر، وَأَنَا صَغِيرٌ. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے حج کیا جبکہ میں چھوٹا تھا، یا آپ اس کی جگہ متزوج بھی لکھ سکتے ہیں. چلیے اب اگلا جملہ ہے رأیت المدرس بلینک. یعنی کہ میں نے استاد کو دیکھا. اب کیا لکھیں، وَهُوَ يَدْخُلُ الْفَصْلَ. اس حال میں کہ وہ کلاس روم میں داخل ہو رہا تھا. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں وَهُوَ عِنْدَ الْمُدِيرِ. ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کا کوئی اور جملہ بھی لکھ سکتے ہیں. چلیے جز نمبر 5 ہے ماتا عمی. یعنی کہ میرے چچا فوت ہوئے. کیا لکھیں آگے، اس حال میں کہ ان کا روزہ تھا. وَهُوَ صَائِمٌ. ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں وَهُوَ نَائِمٌ. یعنی کہ میرے چچا فوت ہوئے اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے. چلیے اب اگلا جز ہے خرجت من المدینہ بلینک. دیکھیں اب یہاں پر ہم لکھیں گے وَأَنَا نَشِیطٌ. نشیط کا کیا مطلب ہوتا ہے، فریش، تازہ دم. تو خرجت من المدینہ وَأَنَا نَشِیطٌ. اب اس پورے جملے کے معنی کیا ہوں گے، میں مدینہ سے نکلا اس حال میں کہ میں فریش تھا، تازہ دم تھا. وَوَصَلْتُ الرِّیَاضَ. اب کیا لکھیں، وَأَنَا مُتْعَبٌ. یعنی کہ میں ریاض پہنچا اس حال میں کہ میں تھکا ہوا تھا. چلیے اب آگے چلتے ہیں. 5واں سوال ہے اجعل کل جملۃ مما یاتی. یعنی کہ دیے گئے جملوں میں سے ہر ایک جملے کو بنائیں جملتاً حالیتاً، حالیہ جملہ. لجملۃ من انشائک. انشائک کا کیا مطلب ہے، اس کے معنی ہے تمہاری مرضی کا. یعنی کہ ہم نے ان بلینکس میں اس طرح کے جملے لکھنے ہیں کہ یہ جو آخر والا جملہ ہے نا یہ حالیہ جملہ بن جائے. اب ہم نے واو الحال سے پہلے والے جملے کو لکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا، پچھلے سوال میں ہم نے واو الحال کے بعد والے جملے لکھے تھے اور اب ہم واو الحال سے پہلے والے جملے لکھیں گے. اب یہاں پر ہے انت تمشی فی الشارع. چلیے اب اس سے پہلے ہم کیا لکھیں، چلیے ہم لکھتے ہیں رأیتک وانت تمشی فی الشارع. یعنی کہ میں نے تمہیں دیکھا تھا جبکہ تم روڈ پر چل رہے تھے. چلیے اب دوسرا جز ہے انا طفل. کیا لکھیں اس بلینک میں، حفظت القرآن وانا طفل.
یعنی کہ میں نے قرآن پاک کو حفظ کیا جبکہ میں بچہ تھا۔ ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں ماتا جدی و انا طفل، یا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں حججت و انا طفل۔ چلیے اب جز نمبر 3 ہے بلینک المدرس یکتب الدرس علی السبورتی۔ تو اب یہاں پہ کیا لکھیں ہم؟ چلیے ہم لکھتے ہیں دخلت الفصل و المدرس یکتب الدرس علی السبورتی، یعنی کہ میں کلاس روم میں داخل ہوا جبکہ استاد رائٹنگ بورڈ پر لکھ رہا تھا۔ چلیے اب چوتھا جز ہے بلینک المطر ینزل۔ اس کے معنی کیا ہے؟ بارش ہو رہی تھی۔ چلیے ہم لکھتے ہیں خرجت من البیت والمطر ینزل، یعنی کہ میں گھر سے نکلا اس حال میں کہ بارش ہو رہی تھی۔ چلیے 5واں جز ہے بلینک الشمس تغرب۔ اب کیا لکھیں ہم؟ وصلت المدینۃ والشمس تغرب، یعنی کہ میں مدینہ پہنچا جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ چھٹا جز ہے بلینک المؤذن یقیم۔ تو یہ کون سا فعل ہے؟ اقام یقیم۔ تو اب یہاں پر کیا لکھیں ہم؟ دخلت المسجد والمؤذن یقیم، یعنی کہ میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ مؤذن اقامت کر رہا تھا۔ چلیے اب 7واں جز ہے بلینک انا صغیر۔ کیا لکھیں ابھی؟ حججت، یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ذهبت الی مکۃ وانا صغیر، یعنی کہ میں مکہ گیا جبکہ میں چھوٹا تھا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے یطلب المدرس الی کل طالب ان یقرأ الدرس، یعنی کہ استاد ہر ایک طالب علم کو بلاتا ہے تاکہ وہ سبق پڑھے۔ وَهُوَ جَالِسٌ وَهُوَ وَاقِفٌ، اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہو۔ لِلتَّأَكُّدِ مِن فَهْمِهِ الْجُمْلَةِ، یہ فعل کا کون سا باب ہے؟ یہ فعل کا 5واں باب ہے۔ تأکد یتأکد، تاکید کے لیے تاکہ وہ جملے کو سمجھیں۔ تو اب یہاں پر کلاس ٹیچر کے لیے ہدایات ہیں کہ وہ ایک ایک اسٹوڈنٹ کو بلا بلا کر سبق کو پڑھوائے تاکہ وہ جملوں کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں۔ اب اس اگلے سوال میں بھی انہوں نے نمبرنگ نہیں دی ہے۔ اگر آپ کی اولڈ بک ہے نا تو اولڈ بک میں یہ سوال نمبر 8 ہے، جبکہ یہاں پر نمبر ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے تفید لعل الترجی والاشفاق۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ تفیدو کیا ہے؟ یہ فعل ہے افادہ یفیدو، اس سے بن جاتا ہے تفیدو، یعنی کہ لعل اشارہ کرتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے۔ الترجیہ، ترجی کے کیا معنی ہیں؟ امید، والاشفاق، اور خدشے کو، ڈر کو۔ وَيَتَّضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمِثَالَيْنِ آتِيَيْنِ، یعنی کہ دونوں کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے دی گئی مثالوں سے۔ اب اس یتضح کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ فعل ہے اتضح یتضح، یہ کون سا باب ہے؟ 8واں باب ہے یہ۔ اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ تھا وضح۔ فعل کی کون سی قسم ہے یہ؟ مثال۔ وضح کو بھی جب ہم 8ویں باب میں لے کر آتے ہیں تو اس کے شروع میں ایک حمزہ قطع اور پھر فا کلمہ کے بعد ایک تا کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے اِوْتَضَحَ۔ تو یہاں پر اس کے واو کو حذف کر کے تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم آگے جا کر پوری تفصیل سے پڑھنے والے ہیں۔ فی الحال میں آپ کو ایک ہنٹ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ میں نے ابھی تک آپ کو نہیں پڑھایا۔ اس باب میں جب مثال واوی آتے ہیں تو اس میں بہت سی میجر تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں،
جسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اسباق میں جا کر سیکھیں گے۔ فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر اس کا واو تا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بن جاتا ہے اتضح، یعنی کہ واضح ہو جاتا ہے۔ یتضح الفرق بینہما من المثالین آتیین، یعنی کہ دونوں کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے دی گئی مثالوں سے۔ چلیے اب اس کی مثالوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ لعلہ بخیر، ای ارجو ان یکون بخیر۔ اب یہاں پہ دیکھیں لعلہ بخیر میں لعلہ کے جو معنی ہے نا اسے عربی میں بیان کیا گیا ہے۔ ای ارجو یعنی مجھے امید ہے، ان یکون بخیر کہ وہ خیریت سے ہوگا۔ حاضت ترجی، یہ ترجی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اپنی ان ویڈیوز کے لیے میں اولڈ بکس اس لیے استعمال نہیں کر رہی ہوں کہ جو میرے پاس اولڈ بک ہے نا اس میں اعراب موجود نہیں ہے۔ اگر ابھی نہیں آئی ہوں تو میں کہہ نہیں سکتی، لیکن میرے پاس جو اولڈ بکس ہیں نا ان میں اعراب موجود نہیں ہے، اس لیے میں نیو بکس استعمال کرتی ہوں۔ پھر آگے ہے لعلہ مرید، ای اخشا یعنی کہ مجھے ڈر ہے، ان یکون مریدن کہ وہ بیمار ہوگا۔ اب اس اخشا کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ خشیہ یخشا۔ چلیے اس کے 5 in your pocket بنائیں۔ یخشا، تخشا، تخشا، اخشا، نخشا۔ تو اس طرح یہ اخشا بن جاتا ہے۔ اور ای کیا ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہوں گے یعنی، ای اخشا یعنی مجھے ڈر ہے، ان یکون مریدن کہ وہ بیمار ہوگا۔ حاضل اشفاق، یہ اشفاق ہے، یعنی کہ یہاں پر لعلہ اشفاق کے لیے آیا ہے، خوف، ڈر، خدشہ اس معنی کے لیے آیا ہے۔ چلیے اب اگلا سوال ہے، ماذا تفید لعلہ فی الجملۃ الآتیۃ، یعنی کہ ابھی ہم نے بتانا ہے کہ دیے گئے جملوں میں لعلہ کس چیز کے لیے آیا ہے۔ تو پہلا جز ہے لعلہ کا ناجحن، یعنی کہ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب یہاں پر لعلہ کس کے لیے آیا ہے؟ ترجی کے لیے، امید کے لیے۔ یہاں پر ہم لکھیں گے ترجی۔ پھر دوسرا جز ہے لعلی راسبن، یعنی کہ مجھے خدشہ ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا۔ راسبن کے معنی ہے فیل ہونا۔ تو اس جملے میں لعلہ اب کس چیز کے لیے آیا ہے؟ اشفاق کے لیے۔ یہاں پر ہم لکھیں گے اشفاق۔ چلیے اب اگلا جز ہے لعل الامتحان سہل، یعنی کہ مجھے امید ہے کہ امتحان آسان ہوگا۔ تو اب یہاں پر لعلہ کس چیز کے لیے آیا ہے؟ امید کے لیے، ترجی۔ یہاں پر ہم لکھیں گے ترجی۔ پھر آگے ہے لعل الامتحان صعب، یعنی کہ مجھے خدشہ ہے کہ امتحان مشکل ہوگا۔ تو اب یہاں پہ کیا لکھیں گے ہم؟ لعلہ کس چیز کے لیے آیا ہے؟ اشفاق کے لیے۔ چلیے اب آگے ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، یعنی کہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعلی لا احج بعد عامی ھذا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم اسے تفصیل سے انالائز کر چکے ہیں۔ چلیے اب جلدی سے ایک مرتبہ پھر اسے انالائز کر لیتے ہیں۔ تو اس لعلی میں جو لعلہ ہے وہ کیا ہے؟ من اخواتی ان ہے، اور پھر یا متکلم کیا ہے؟ یہ اسم لعلہ منصوبن ہے، اور باقی یہ جو جملہ ہے یہ خبر لعلہ کے طور پر آیا ہے۔ اس جملے میں لا کیا ہے؟ لا النافیہ ہے، اور احجو اسے ہم کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ فاعل مستتر وتقدیرہ انا۔ پھر بعدہ کیا ہے؟ ظرف ہے، اور عامی یہ اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر ھذا
الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہاذا جب جملے کے آخر میں آتا ہے تو نعت کے طور پر آتا ہے. تو اب یہ کس کی نعت ہے؟ عامی کی یہ نعت ہے. اور چونکہ یہ مبنی ہوتا ہے اس لیے اس پر کسرہ نہیں آئی کیونکہ یہ مبنی ہے. اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے اسم الاشارتی مبنی علی السکون فی محل جر نعت. تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ مجھے خدشہ ہے کہ میں اس سال کے بعد حج نہیں کر سکوں گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا. اب آگے ہے الیکم امثلۃ اخری. ہنا الیکم اسم فعل، یعنی کہ یہاں پر الیکم کیا ہے؟ اسم الفعل ہے. و اسم الفعل کلمۃ تدل علی ما یدل علیہ الفعل. جبکہ اسم الفعل ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ فعل کا کام کرتا ہے، فعل کی طرح آتا ہے. غیر انہا لا تقبل علامتہ. اب دیکھیں اس غیر انہا کے معنی ہیں لیکنہ، یعنی کہ لیکن. لا تقبل علامتہ، لیکن وہ قبول نہیں کرتا اس کی علامتیں. یعنی کہ یہ فعل کی طرح ماضی، حال اور مستقبل میں تبدیل نہیں ہوتا، وہ علامات اس میں ظاہر نہیں ہوتی ہیں. اس کے باوجود یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ فعل کا کام کرتا ہے. اور میں نے آپ کو اس کی مزید تفصیل بھی بتائی تھی کہ اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا، اس کا فاعل نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد مفعول بھی آ سکتا ہے. اور دوسری بات ہم نے یہ بھی سیکھی تھی کہ اس الی کے ساتھ دوسرے ضمائر بھی جوڑے جا سکتے ہیں، جیسے یہ الیہ بھی ہو سکتا ہے، الیکم بھی ہو سکتا ہے، الیکا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لو، پیش خدمت ہے، لیجئے. اور اس جملے کے کیا معنی ہیں؟ الیکم امثلۃ اخری. اس کے معنی ہوں گے مزید مثالیں پیش خدمت ہیں یا مزید مثالیں لیجئے. اب آگے ہے وَإِلَيْكَ مَعْنَاهُ خُذْ، یعنی کہ الیکا کے معنی ہوتے ہیں لو، لیجئے، پیش خدمت ہے. تقول الیک ھذا الکتاب، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ کتاب لو. یا اختی الیک الملائکہ، یعنی کہ اے میری بہن چمچیاں لو. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ملائکہ کس کی جمع ہے؟ ملعقۃن کی. ملعقۃن چمچی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہوگی ملائکہ. پھر اگلا جملہ ہے یقول المذیع. یہ مذیع کیا ہے؟ یہ فعل ہے اذاع یذیع، اور اس کے معنی ہوتے ہیں اناؤنسر، نیوز ریڈر. تو اب نیوز ریڈر کہتا ہے الیکم نشرۃ الاخباری، اس کے معنی ہوں گے خبر نامہ پیش خدمت ہے. تو دیکھیں الحمدللہ یہ سارے جملے اور یہ سب کچھ ہم پہلے سے کلید بک میں پڑھ چکے ہیں. تو الحمدللہ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے جو کلید بک پر ٹائم لگایا تھا نا، اب اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں. اور وہ پھل کیا ہے؟ وہ پھل یہ ہے کہ آپ کو ابھی یہ سب کچھ اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہے. اور ان سب جملوں کو الحمدللہ ہم پہلے سے انالائز بھی کر چکے ہیں، اس لیے میں نے ابھی دوبارہ انالائز نہیں کیا، صرف ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب آگے ہے وَكَذَلِكَ آمین، اور اسی طرح سے آمین ہے اسم فعل بمعنی استجب. دیکھیں الحمدللہ اس استجب کو بھی میں آپ کو پوری تفصیل سے بتا چکی ہوں. یہ کون سا فعل ہے؟ استجابہ یستجیب. کون سا باب ہے یہ؟ 10واں باب، باب استفعال. یعنی کہ اور اسی طرح اسم الفعل آمین کے معنی ہوتے ہیں استجب. چلیے اب اگلا سوال ہے. دیکھیں انہوں نے نمبرنگ نہیں دی ہے. اولڈ بک 3 میں ان سب سوالوں کی الگ الگ نمبرنگ ہے، جبکہ یہاں پر نہیں ہے. اولڈ بک میں اس سوال کا نمبر 10 ہے، جبکہ یہاں پہ کوئی نمبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سوالات وہی ہیں، اتنے ہی ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پر انہیں نمبرنگ نہیں دی ہے. چلیے اب اگلا سوال ہے اشیاء ممنوع من الصرف لأن اصلہ
اشیاء علی وزن افعلاء. تو یہ بھی میں آپ کو تفصیل سے پڑھا چکی ہوں کہ اشیاء دراصل کیا ہے؟ اشیاء، یعنی کہ اس کا وزن کیا ہے؟ افعلاء. نحو اغنیاء و اصدقاء، یعنی کہ مثال اغنیاء اور اصدقاء، یعنی کہ یہ دونوں بھی اشیاء کے وزن پر ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں یا پہ کسرہ ہے اور اس کے بعد حمزہ پہ فتح ہے، تو اسے پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اسے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اشیاء. یہاں پر اس حمزہ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کی فتح یا پر لگا دی جاتی ہے، یا کا کسرہ ختم کر دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے اشیاء. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دراصل اشیاء ہے. چلیے اب اگلا ہے شفاہ اللہ. ھذا دعاء والفعل الماضی ہنا مستقبل فی المعنی. دیکھیں ابھی آپ ان عربی کے جملوں کو غور سے پڑھیں. اب ماشاءاللہ ہم انہیں سمجھنے لگے ہیں. اگر آپ غور کریں تو آپ خود سے انہیں سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں. ان سارے الفاظ کے معنی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. ھذا دعاء یعنی کہ یہ ایک دعا ہے، والفعل الماضی ہنا اور فعل ماضی یہاں، مستقبل فی المعنی معنی میں مستقبل ہے، یعنی کہ آتا فعل ماضی ہے لیکن اس کے معنی مستقبل کے ہوتے ہیں. چلیے اب اگلا سوال ہے ہاتی مثالا آخرا من الدرس للفعل الماضی الذی یفید الدعاء. یعنی کہ سبق میں سے ایک اور فعل ماضی کی مثال دیں جو دعا کے لیے استعمال ہوتا ہو. تو ہمارے سبق میں دعا کے لیے اور کون سا جملہ آیا تھا؟ تقبل اللہ عمرتک. اور اس کے علاوہ کیا آیا تھا؟ جزاک اللہ خیرن. دیکھیں ہم لوگ اکثر لوگوں کو کہتے ہیں جزاک اللہ، حالانکہ ہمیں کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرن، یعنی کہ ہمیں آگے خیرن بھی لگانا چاہیے. جزاک اللہ کا مطلب ہے تمہیں اللہ بدلہ دے. اب اچھا یا برا یہ فیصلہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہوگا کہ اگر آپ کسی کو کہیں تو آپ کہیں جزاک اللہ خیرن. ٹھیک ہے؟ دیکھیں آج کے بعد جب آپ کے سامنے کوئی دعا آئے گی نا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اسے ہائی لائٹ کر دینا ہے. چلیے اب آگے ہے حل من سؤال اصلہ ھذہ الجملۃ حل من سؤال عندک. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ہم پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. حل من سؤال دراصل کیا ہے؟ حل من سؤال عندک، یہاں پر عندک محذوف ہو جاتا ہے. اور یہ سؤال کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. تو یہ مجرور کیوں ہے؟ اس لیے کہ من زائدہ آ گیا، اور من زائدہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. دیکھیں نا، من کیا ہے؟ حرف جر ہے، تو اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مجرور ہو جائے گا، چاہے وہ مبتدا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مجرور ہو جائے گا. تو آگے ہے ھذہ من الزائدۃ ومن شروط دخولها، یعنی کہ من زائدہ اور اس کے داخل ہونے کی شرطیں یہ ہیں. یعنی کہ من زائدہ جب کسی جملے میں داخل ہوتا ہے نا تو اس کی کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہیں؟ ان یسبقھا نفی او نہی او استفہام بحل. یعنی کہ من زائدہ ایسے جملے میں آئے گا کہ جو کہ نفی کا جملہ ہو یا نہیں کا جملہ ہو، یا ایک ایسا استفہام کا جملہ ہو جس میں حرف و استفہام حل ہو. اگر حمزہ استفہام ہوگا تو پھر من نہیں آئے گا، لیکن اگر جملے میں حرف و استفہام حل ہو تو پھر من زائدہ آئے گا. آ جائے گا وہ مزے سے. چلیے اب آگے ہے ان یکون مجرورھا نکرتن. اور پھر ایک اور شرط کیا ہے کہ اس کے بعد جو اسم مجرور ہوگا وہ نکرہ بھی ہو، معرفہ نہیں ہو. ٹھیک ہے، یہ دونوں شرطیں ہوں گی تو میڈم من زائدہ آئے گی، ورنہ وہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس کی شرطیں بھی ہیں، بہت لاڈلی ہے یہ. چلیے آگے چلتے ہیں. تو اب سوال نمبر 9 ہے کون جملا علی غرار المثال مستعملا الکلمات التي بین القوسین.
تو یہ کون کیا ہے؟ یہ فعل ہے کونا یکونو، اور اس کا مصدر ہوگا تکوین، تفعیل کے وزن پر، یعنی کہ یہ دوسرا باب ہے۔ یعنی کہ مثال کے پیٹرن پر ان بریکٹس میں جو الفاظ ہیں نا، انہیں استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے۔ تو چلیے پہلے مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ المثال حل من سؤال، یعنی کہ کیا کوئی سوال ہے؟ اب دیکھیں، اب اس کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ ہم اسے کلید بک میں خوب اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں۔ ابھی اس کا ترجمہ کرنا، اسے سمجھنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے ابھی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی۔ شروع میں الحمدللہ ہم نے کلید بک میں اسے تفصیل سے پڑھا بھی ہے اور اس کی مثالیں بھی خوب اچھی طرح سے پڑھی ہیں۔ چلیے اب خالی جملے بنا لیتے ہیں۔ حل من، اب کیا لکھوں؟ خبرن، یعنی کہ کیا کوئی خبر ہے؟ پھر آگے ہے جدیدن، اس کو ہم جملے میں کیسے لائیں گے؟ حل من جدیدن، کیا کچھ نیا ہے؟ چلیے اب آگے ہم بنائیں گے حل من مزیدن، مزید کچھ ہے؟ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے لدی سؤال، لدا ظرف مکان بمعنی عندہ، یعنی کہ لدی سؤال میں لدا کیا ہے؟ یہ ظرف مکان ہے اور اس کے معنی ہے عندہ۔ دیکھیں الحمدللہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اب ہم عربی کے معنی عربی میں ہی کر رہے ہیں۔ وَتُقْلَبُ أَلِفُهُ يَاءً مَعَ الضَّمِيرِ كَمَا تُقْلَبُ أَلِفُ إِلَى وَعَلَى، یعنی کہ ضمیر کے ساتھ اس کا الف یا میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے کہ پلٹ جاتا ہے الف الا اور علا کا۔ فتقول لدیہ لدیکا لدیہ، جیسے الیہ الیکا الیہ، پھر علیہ علیکا علیہ وغیرہ ہے نا، اسی طرح یہ کیا ہو جائے گا؟ لدیہ لدیکا لدیہ۔ اور الحمدللہ اس لدیہ کو ہم نے کیسے یاد کیا تھا؟ لدیہ لدیہما لدیہم، لدیہا لدیہما لدیہن، لدیکا لدیکما لدیکم، لدیکی لدیکما لدیکن، لدیا لدینا۔ اسے اگر آپ اس طرح نظم کی صورت میں یاد کریں گے تو یہ لدیہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، ورنہ بھولنے کا امکان ہے۔ چلیے اب آگے ہے وَإِلَيْكَ أَمْثِلَةً، اور مثالیں پیش خدمت ہیں۔ وَجَدْتُهُ لَدَى الْبَابِ، یعنی کہ میں نے اسے دروازے کے پاس پایا۔ مَاذَا لَدَيْكَ، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ مَاذَا عِندَكَ، تمہارے پاس کیا ہے؟ وَفِي الْتَنزِيلِ، تنزیل کیا ہے؟ قرآن پاک۔ لدینا کتاب ینطق بالحق، یعنی کہ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے۔ اب اگلی آیت ہے کلو حزب بما لدیہم فرحون، یعنی کہ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ تو ان مثالوں میں یہ لدینا اور لدیہم استعمال ہوا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 10 ہے ما ضد المریدی، یعنی کہ مریض کا الٹ کیا ہوگا، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مریض کا متضاد کیا ہوگا۔ تو اس کا جواب آپ لکھ لیں الصحیح، اور ایک اور لفظ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، سلیمن، ٹھیک ہے، یہ دونوں اس کے الٹ ہوں گے۔ چلیے اب جز نمبر 11 ہے ہاتی مادی الافعال الاتیتی، یعنی کہ دیے گئے افعال کا فعل ماضی بتائیں۔ چلیے اب ہے یحملو، اس کا ماضی کیا ہوگا؟ حملہ۔ یطلع طلع، یخطب خطبہ، یغرب غربا، یقرب اس کا کیا ہوگا؟ قریبا، ٹھیک ہے، قریبا یقرب، یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، یاد رکھیں۔
پھر آگے ہے ینتقو، اس کا کیا ہوگا؟ نطقا۔ چلیے اب اگلا سوال ہے ہاتی مفرد الاسماء الآتیتی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیے گئے اسماء کا مفرد بتانا ہے۔ تو پہلا ہے حرمن، اس کا مفرد ہوگا حرامن۔ پھر دوسرا لفظ ہے سکارا، اس کا کیا ہوگا؟ جوعانو، اچھانو، اس کے وزن پر بنائیں سکرانو۔ چلیے اب اگلا لفظ ہے ملائکتن، اس کا کیا ہوگا؟ ملکن۔ پھر آگے ہے معانن، اسے ہم پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس کا مفرد ہوگا معنی۔ چلیے اب اگلا سوال ہے ہاتی جمع الاسماء الآتیتی، یعنی کہ دیے گئے اسماء کی جمع بتائیں۔ تو پہلا لفظ ہے عامن، اس کا کیا ہوگا؟ اعوامن۔ پھر ہے طفلن، اس کی جمع ہوگی اطفالن۔ صحیحن، اچھا اب اس کا یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اس کی جمع عاقل کے لیے الگ ہوگی اور غیر عاقل کے لیے مختلف ہوگی۔ تو عاقل یعنی کہ انسانوں اور فرشتوں کے لیے اس کی جمع ہوگی الصحاء، اور یہ کس کے وزن پر ہے؟ اطباء کے وزن پر۔ اور غیر عاقل کے لیے کیا ہوگی؟ صحاحن۔ چلیے اب آگے ہے متزوجن، اس کی جمع کیا ہوگی؟ متزوجون، جمع مذکر سالم۔ چلیے اب آگے ہے حزبن، اس کی جمع کیا ہوگی؟ احزابن۔ یہ قرآن پاک میں بھی الحمدللہ آیا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، سورہ احزاب۔ چلیے اب آگے ہے امامن، اس کی جمع ہوگی ائمتن۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دخلت علی المدیر ای دخلت مکتب المدیر وہو فیہ، یعنی کہ دخلت علی المدیر کے معنی ہوتے ہیں کہ میں پرنسپل کے دفتر میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ وہاں موجود تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کے بارے میں یہ جملہ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ اس کے آفس میں یا اس کے کمرے میں گئے اور وہ وہاں پر موجود بھی تھا۔ پھر آگے ہے اقام الصلاۃ، المضارع یقیم والامر اقم، یعنی کہ اقام الصلاۃ میں جو اقامہ ہے اس کا مضارع کیا ہے؟ یقیم، اور امر اقم۔ وہ کیسے؟ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب ہم اس کا امر بناتے ہیں، چلیے پھر سے میں آپ کو بنا کے بتاتی ہوں۔ تو فعل مضارع ہوگا تقیم، اس کی علامت و مضارع کو پہلے ہم ختم کریں گے اور آخر میں سکون لگا دیں گے۔ تو اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ التقاء ساکنین۔ اب التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہم اس کے یا کو حذف کر دیں گے۔ تو دیکھیں یہ ایک ایسا باب ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی اس کی علامت و مضارع کو ختم کرتے ہیں نا تو اس کا حمزہ قطع فوراً واپس آ جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے اقم۔ تو یہی بات ہمیں یہاں پر سمجھائی گئی ہے۔ چلیے اب آگے ہے ما الفرق بین العبد والعبید، یعنی کہ عبد اور عبید میں کیا فرق ہے؟ ماذا تسمى صیغۃ العبید فی الصرف، اور العبید کے اس صیغے کو آپ گرامر میں کیا نام دیں گے؟ تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسم التصغیر۔ العبید کیا ہے؟ اسم التصغیر ہے، اور اس تصغیر کو دیکھیں یہ کون سا فعل ہے؟ صغر یصغر تصغیر، تفعیل کے وزن پر، یہ اس کا مصدر ہے، تفعیل کے وزن پر اس کا مصدر ہے۔ اور پھر اس کا اسم فاعل ہوگا مصغر اور اسم مفعول مصغر۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسم التصغیر جو ہے نا یہ 3 حروف والے اسما کا بن سکتا ہے، باقیوں کا نہیں بنتا، جیسے ولدن ولیدن، حسن حسین، نہر نہیرن، کلب کلیبن۔
جبل، جبیل، عمر، عمیر، ٹھیک ہے. چلیے اب آگے ہے وصلت المدینۃ و وصلت الی المدینۃ کلاہما صحیح. یعنی کہ اگر ہم کہیں وصلت المدینۃ، یعنی کہ یہاں پر وصل فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور المدینۃ یہ اس کا مفعول بھی ہے، تو اس صورت میں بھی یہ ٹھیک ہوگا. اور اگر ہم کہیں وصلت الی المدینۃ تو یہ بھی ٹھیک ہوگا. اس میں وصل فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور الی المدینۃ جار مجرور. کلاہما کا کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اس طرح کہیں یا اس طرح کہیں یہ دونوں جملے درست ہوں گے. چلیے اب آگے ہے یجمع معنی علی معان، یعنی کہ معنی کا جمع ہوتا ہے معان. ہاکا امثلۃ اخری لمثل ھذا الجمع، یعنی کہ اس طرح کے جمع کی مزید مثالیں یہ ہیں. تو اب یہ ہاکا کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اسم الفعل ہے، اور اس کے معنی بھی ہوں گے لو. یعنی کہ اس طرح کی جمع کے لیے مزید مثالیں لیجئے. پہلی مثال ہے جاریتن، یعنی کہ لڑکی، اور اس کی جمع ہوگی جوارن. ہم پڑھ چکے ہیں نا اسے. چلیے آگے چلتے ہیں. اگلی مثال ہے ماشیتن، یعنی کہ مویشی، لائیو اسٹاک، اور اس کی جمع ہوگی مواشن. چلیے اب آگے ہے داعیتن، اور اس کی جمع ہوگی دواعن، یعنی کہ وجہ. آگے ہے نادن، اس کے معنی ہوں گے کلب، اور اس کی جمع ہوگی نوادن. پھر ہے لیلتن، یعنی کہ رات، اور اس کی جمع ہوگی لیالن. تو الحمدللہ یہ بھی سب ہم کلید بک میں پڑھ چکے ہیں. اور یہ سب کیا ہیں؟ ان سب کی جمع بھی معانن کے وزن پر ہے، یعنی کہ منقوص ہیں. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے ھذہ الاسماء علی وزن مفاعل، یعنی کہ یہ سارے اسماء مفاعل کے وزن پر ہیں، غیر انہا تنون فی الرفع والجر. تو اب میں نے آپ کو بتایا تھا غیر انہا کے معنی ہیں لیکن، تو اس جملے کے معنی ہوں گے لیکن ان پر تنوین آ جاتی ہے رفع میں اور جر میں. یعنی کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں نا، ممنوع من الصرف پر تنوین نہیں آتی، لیکن ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس کی یا کسرہ بن کر پہلی والی کسرہ کے نیچے چلی جاتی ہے، تو اس طرح بظاہر ان کے آخر میں تنوین نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھنے والا یہی کہے گا کہ اس پہ تنوین ہے. معانن کیا ہے؟ اس کے آخر میں تنوین نظر آ رہی ہے نا، بظاہر تنوین ہے، لیکن دراصل ہمیں پتہ ہے کہ ایک کسرہ کے نیچے جو دوسری کسرہ ہے یہ اس کا یا ہے. یہ اس کے یا کے یہاں پر ہونے کا ثبوت ہے، یہ ثبوت کے طور پر آتی ہے، جبکہ بظاہر اس پر تنوین آ جاتی ہے. اور یہ تنوین کس صورت میں نظر آتی ہے؟ رفع کی حالت میں اور حالت جر میں. ٹھیک ہے. جب یہ منصوب ہوتا ہے نا پھر تنوین نہیں آتی، پھر اس کے آخر میں ایک فتح آتی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اور ممنوع من الصرف پر تنوین نہیں آنی چاہیے. اس صورت میں چونکہ یا ظاہر ہو جاتی ہے اس لیے اب تنوین نہیں آ سکتی، اب اس کے آخر میں ایک فتح ہی آئے گی کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. چلیے اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. للواوی معان کثیرتن. اب یہ للواوی کیا ہے؟ جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور معانن یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے. اور پھر دیکھیں کثیرتن، یہ اس کی نعت ہے، اس کے باوجود اس کے آخر میں دمہ کی تنوین آئی ہے، اور یہ جو منوط ہے اس کے آخر میں کسرہ کی تنوین ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اور اس کے نون کے نیچے جو دوسری کسرہ ہے یہ دراصل اس کا یا ہے، اور ممنوع من الصرف پر تنوین نہیں آ سکتی. اس لیے کثیرتن کو دیکھیں، یہ ممنوع من الصرف نہیں ہے، اس لیے اس پر پراپر دمہ کی تنوین آئی ہے. اور اس مبتدا کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مبتدا مؤخر مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرۃ علی الیاء المحذوفۃ.
پھر آگے ہے تأتی الواو لمعان کثیرۃ، یہاں پر تأتی کیا ہے؟ فعل ہے، الواو فاعل ہے، اور لمعان جار مجرور، اور کثیرۃ معان کی نعت ہے۔ اب ان دونوں کو دیکھیں، بظاہر ان دونوں پر کسرہ کی تنوین آئی ہے، لیکن یہ اصلی کسرہ کی تنوین ہے، اور اس میں ایک کسرہ اصلی ہے اور دوسری کسرہ اس کے یا کے یہاں پر ہونے کی نشانی ہے، ایک سائن ہے اس کا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف بھی ہے، یہ منقوص بھی ہے اور ممنوع من الصرف بھی ہے۔ تو اب اس معانین کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے لی حرف جر ہے، اور معانن اسم مجرور بھی لی، وعلامت جرہ الکسرۃ المقدرۃ علی الیاء المحذوفۃ۔ ٹھیک ہے، جب یا محذوف ہوگی نا تب ہم کہیں گے علی الیاء المحذوفۃ، جب محذوف نہیں ہوگی تب ہم نہیں کہیں گے۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے عارف للواوی معانیہ کثیرۃ۔ عارف کیا ہے؟ فعل ہے، اور فاعل کہاں ہے؟ اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور للواوی جار مجرور ہے، اور معانیہ یہ اس کا مفعول بہ ہے، اور کثیرتاً معانیہ کی نعت ہے۔ تو اب دیکھیں نا، معانیہ کے آخر میں ایک فتح آئی ہے اور کثیرتاً کے آخر میں دو۔ وہ کیوں؟ کیونکہ معانیہ ممنوع من الصرف ہے اور کثیرتاً ممنوع من الصرف نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز کو بھی نوٹس کریں کہ جب یہ منصوب ہوتا ہے تو اس کے آخر کی یا بھی ظاہر ہوتی ہے، مرفوع اور مجرور ہونے کی صورت میں اس کے آخر کی یا ظاہر نہیں ہوتی، چھپی رہتی ہے، ایک کسرہ کی صورت میں اس کے نیچے آ کے بیٹھ جاتی ہے، جبکہ یہاں پر یا بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور فتح بھی آ جاتی ہے۔ اور اب اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول بہ منصوب وعلامت نصبہ فتحۃ ظاہرۃ علی آخرہ۔ اب یہاں پر ہم علی الیاء المحذوفۃ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اوپر ہم نے دونوں جگہوں پر کہا ہے کیونکہ یا محذوف ہے، لیکن یہاں پر ہم نہیں کہیں گے کیونکہ یا محذوف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو منقوص اسماء کے اس اصول کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ بہتر ہے کہ آپ ان نیو بکس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان نیو بکس کے آخر میں دیکھیں تمام الفاظ معنی بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ہم جو نئے افعال پڑھتے ہیں نا ان کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے، ان کا ماضی، مضارع، مصدر، یہ سب کچھ یہاں پر لکھا ہوا ہے، جس سے آپ کو کافی مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یاد رہے کہ مصدر کو منصوب کر کے لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ اقامتاً، حملاً، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ان کے مصدر ہیں۔ تو اگر یہاں پر آپ کو کسی انگلش لفظ کے معنی نہیں سمجھ آئے نا تو آپ گوگل کر سکتے ہیں، اپنے موبائل کے ذریعے یا کمپیوٹر کے ذریعے گوگل کر سکتے ہیں، اور سب سے بیسٹ جو ہے نا وہ ڈیپ سیک ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ڈیپ سیک کے ایپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے پھر ٹرانسلیشن چیک کر لیا کریں، انگلش کی اردو میں یا عربی کی اردو میں ٹرانسلیشن آپ وہاں سے بہت اچھی طرح سے چیک کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان نیو بکس کے آخر میں موجود یہ سارے جو نوٹس ہیں نا، ان سے آپ کو سبق کو سمجھنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ الحمدللہ ابھی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم مجہول کو پڑھیں گے۔ مجہول کیا ہوتا ہے؟ پیسیو وائس۔ انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا نا ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس، تو پیسیو وائس جو ہے نا وہ عربی میں مجہول ہوتا ہے۔ اسے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، اور بہت آرام سے پڑھیں گے، تسلی سے پڑھیں گے، تاکہ آپ اچھی طرح اس کے کانسیپٹ کو سمجھ جائیں۔ تو آپ نے اگلی ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے، مس نہیں کرنا، پورا آخر تک دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انی اسألک حبک، حب من یحبک، حب عمل یقربنی الی حبک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔